बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इल्म व हिकमत में खुश आमदीद। मैं हूँ मोहम्मद हसन इलियास। नाज़रीन करम, सियासत के हवाले से दीन इस्लाम में क्या हिदायत दी गई हैं, अम्रुहुम शूरा बैनहुम का उसूल कैसे ज़मीन पर रूब अमल होता है, खुद साथ आप वसल्लम की ज़िंदगी में और आपके बाद खुलफ़ाए राशिदीन का इंतखाब कैसे इसी उसूल की रोशनी में हुआ, तारीख़ी पस मंज़र क्या था, इस सब को हमने जाना। और फिर इतलाक़ी सवालात जो जमहूरियत के हवाले से बिलूम हमारे अज़हान में पैदा होते हैं, वो मजहबी इश्कालात जो जमहूरियत को कबूल ना करने के हवाले से सामने आते हैं, वो सब कुछ भी गांधी साहब के सामने हमने रखा। आज इस बहस को एक दूसरे रुख से आगे बढ़ाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि दीन का ये उसूल जब ज़मीन पे सामने आता है तो बिलखुसूस हमारे ख़ित्ते में क्या वो मुश्किलात हैं, क्या वो मसाइल हैं कि जमहूरियत परवान नहीं चढ़ सकती, और जमहूरियत का पाकिस्तान की सूरत हाल में क्या मुस्तकबिल है। इस सब को भी जानेंगे। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ जनाब जावेद अहमद गामदी साहब। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। आगाज़ करते हैं गाम साहब, जमहूरियत के हवाले से कुरान की नस क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसके लाजमी तकाज़े क्या हैं, ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा और सहाबा कराम का अमल, इस सब को हमने जाना और वो मजहबी इश्कालात भी आपके सामने पेश किए। मैं पूछना आपसे चाहता हूँ कि हर दीनी उसूल, हर दीनी हुक्म बाहर कैफ जब ज़मीन पर उतरता है तो उसको सोसाइटी से रिलेट होना है, सोसाइटी में उसने रूबा अमल हो रहा है, सोसाइटी में उसने ज़ाहिर होना है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में कहा जाता है कि जमहूरियत की जितनी आवाज़ें हैं, जमहूरियत के जितने नारे हैं, वो बाहर कैफ अवामी सतह पर उतल के निज़ाम में नहीं ढलते। और बुनियादी इसकी दो वजूहात बयान की जाती हैं कि हमारे यहाँ जागीरदाराना निज़ाम है और मौरूसियत का एक सिस्टम है, एक सोच है। इन दो चीज़ों की मौजूदगी में जमहूरियत परवान नहीं चढ़ सकती। क्या फरमाते हैं आप कि पाकिस्तान के पस मंज़र में क्या यही बुनियादी मुहर्रिक है जमहूरी निज़ाम, जमहूरी रवैये और जमहूरी माशरे के आगे ना बढ़ने का? मेरे नज़दीक मामले की नौइयत इससे ज़रा मुख्तलिफ है। मेरा एहसास है कि समाजी शऊर एक दिन में पैदा होने की चीज़ नहीं होती। हम इससे पहले भी कई मरतबा इस पर गुफ्तगू कर चुके हैं कि जब आप इस उसूल को तस्लीम कर लेते हैं कि ये लोगों का काम है कि वो अपने हुक्मरानों का इंतखाब करें और असलन नज़्म हुकूमत को लोगों की राय और मशवरे से चलना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि बुनियादी अहमियत लोगों की हो गई है। ठीक। और लोगों के अंदर क्या इस बात का सच्चा शऊर मौजूद है कि वही हैं जिनको फ़ैसला करना है, ये उन्हीं का काम है कि वो नज़्म हुकूमत को वजूद पजीर करें, उनकी ये ज़िम्मेदारी है और उनका हक़ भी है कि वो इस हक़ को हासिल करने की भी सही करें और ज़िम्मेदारी के एहसास के साथ आगे भी बढ़ें। तो ये चीज़ जिन कौमों के अंदर पैदा हुई है वो एक दिन में पैदा नहीं हो गई। ठीक। हमारे यहाँ यूँ नहीं हुआ कि मुसलमानों में जमहूरी फ़िक्र पैदा हुआ हो, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पहले एक निज़ाम बना हुआ था वो बतदरीज जमहूरी इदारों में तब्दील होता चला गया हो। जैसे जब इंग्लिस्तान में आप जमहूरियत की तारीख़ पढ़ते हैं तो वो एक तदरीजी तारीख़ है। उस ज़माने की हुकूमत मलूकियत पर कायम है, बादशाहत कायम है। पूरे यूरोप में भी वही सूरत हाल है। इस वक्त भी अगर आप देखें तो वो अपनी इस मीरास को साथ लेके चल रहे हैं। दुनिया में 44 के करीब ममालिक हैं जिनमें इस वक्त भी मलूकियत है। ठीक। यानी उनमें से बाज़ जगहों पर उसको आइनी मलूकियत में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन वो है मलूकियत। और 10 या 12 ममलकतें वो हैं जो यूरोप में हैं जहाँ आज भी बादशाहत है। तो बादशाहत का जो नज़्म सदियों से कायम था और अपनी रवायात बना चुका था और कौम के साथ उसकी एक वाबस्तगी पैदा हो गई थी, उसको उन्होंने तदरीजी तरीके से इसमें तब्दील किया। तदरीजी तरीके का मतलब क्या होता है कि लोगों में एक जमहूरी रूह पैदा हुई है, एक फ़िक्र पैदा हुआ है। वो जिसको अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि जब आदम ज़रा ख़ुद शनासो ख़ुद नगर हो गया, हमने ख़ुद शाही को पहनाया है जमहूरी लिबास, जब ज़रा आदम हुआ है ख़ुद शनासो ख़ुद नगर। तो आदम ख़ुद शनासो ख़ुद नगर होगा तो उसके बाद इसका ज़हूर इन इदारों की सूरत में होगा। ये एक तदरीजी अमल है। हमारे यहाँ ये इस तरह से हुआ नहीं। अगर आप गौर करें तो अंग्रेज़ों की मलूकियत कायम थी, हिंदुस्तान में बरतानिया उज़्मा की हुकूमत कायम थी। बतदरीज यानी इन मुल्कों के, जैसे पाकिस्तान है या भारत एक अलग मुल्क बना, इन मुल्कों के बनने से कोई 50-60 साल पहले इस सफ़र की इब्तिदा हुई है। लोगों को, मुकामी लोगों को भी शामिल किया जाए, यानी कोई कौंसिल की सतह पर शामिल कर लिया जाए, कुछ मुकामी हुकूमतों की सतह पर शामिल कर लिया जाए। लोगों को शामिल करने के लिए कुछ दसातीर बनने शुरू हुए, कुछ कायदे वजूद में आने शुरू हुए। और ये आपको मालूम है कि ये कोई 15-20 साल 30 साल ही का अमल है।
اس کے بعد آزاد مملکتیں بن گئیں. آزاد مملکتیں بن گئیں تو ہم نے یہ کوشش کی کہ بین ہی وہ نظم جو برطانیہ عظمیٰ میں ہے، بین ہی وہ نظم جو یورپ کے ممالک میں صدیوں کی تاریخ رکھتا ہے، اس کو یہاں بھی قائم کیا. یعنی ایک باغ سے ہم نے درخت اٹھا کے اپنے آنگن میں لگا وہ دیا. یہاں لگانے کی ہم نے صحیح کی، اور اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات دنیا میں آپ کے سامنے اچھی مثالیں موجود ہوتی ہیں تو آپ آگے بڑھ کے یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ صدیوں کا سفر برسوں میں طے کر لیں. یہ کوئی بری خواہش نہیں ہے. اگر کوئی چیز اچھی آپ کو نظر آ رہی ہے تو آپ اپناتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ تعمیرات کے معاملے میں، گھروں کے رہن سہن کے معاملے میں، تہذیبی روایات کے معاملے میں، اسی طرح بعض رسوم کے معاملے میں ہم بہت سی چیزیں اس طرح اپنا لیتے ہیں. لیکن نظم حکومت کا معاملہ یہ ہے کہ یہ کبھی جزوی اپنا ظہور نہیں کرتا، یہ بحثیت مجموعی ظہور کرے گا. اس میں نیچے تک معاملات ٹھیک ہونے چاہیے. یہ تدریجی عمل ہمارے ہاں نہیں ہوا. جب یہ تدریجی عمل نہیں ہوا اور ہم نے بجائے اس کے کہ اس کو کسی تدریجی عمل میں ڈال دیتے، یعنی جو نظم پیچھے تھا، لیکن وہ نظم پیچھے تھا کیا؟ میں نے عرض کیا نا کہ اگر یہ صورتحال ہوتی کہ یہاں جو مغلوں کی حکومت قائم تھی بر صغیر میں، وہ حکومت آئینی حکومت کی حیثیت سے باقی رہتی تو ہمارے ہاں بھی اس تدریجی عمل ہی سے جمہوریت آگے بڑھتی. ٹھیک. یہ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ انگریز یہ چاہتے تھے، یعنی ابتدا میں ان کے پیش نظر یہی تھا کہ وہ بہادر شاہ ظفر کی اولاد کو آکسفورڈ کیمبرج میں تعلیم دیں گے اور ایک آئینی بادشاہت یہاں قائم رکھ کے خود حکومت کریں گے. اچھا. پہلے یہی چیز تھی ان کے پیش نظر. لیکن جب 1857 کا حادثہ ہوا اور اس کے نتیجے میں ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ گویا بغاوت کر دی گئی ہے، تو بغاوت کے مجرم کی حیثیت سے انہوں نے بہادر شاہ ظفر کو بھی سزا دی. تو اس طرح مغلیہ حکومت ختم ہو گئی. یہ آپ کے علم میں ہے کہ یہاں 600 سے زیادہ ریاستیں موجود تھیں جن کو پرنسلی اسٹیٹس کہا جاتا ہے، موجود تھیں اس ہندوستان میں. ان تمام کے راجے مہاراجے بھی تھے، ان کے نظام بھی تھے، ان کے نواب بھی تھے. یہ تو آپ قیام پاکستان کے قریب دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ خود ہندوستان کے جغرافیے کے اندر کتنے بڑے پیمانے پر وہ ریاستیں موجود تھیں جن کا نظم اسی طریقے سے موروثی بنیادوں پر چل رہا تھا. ان کو بھی چشم زدن میں ہم نے ختم کر دیا. یعنی اس میں بھی کوئی تدریجی طریقہ اختیار نہیں کیا. تدریجی طریقہ ہمیشہ محکم بنیادیں قائم کرتا ہے. بہت اہم بات. اور سیاست میں، سماج میں، معاشرت میں اس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. یعنی میں نے کئی مرتبہ یہ بتایا ہے کہ اسلام یہ چاہتا تھا، پہلے دن سے چاہتا تھا کہ غلامی کا خاتمہ ہو جائے. غلامی اسلام نے پیدا نہیں کی. آپ یہ دیکھیے کہ بالکل ابتدائی صورت میں کیسی دردناک اپیل کی ہے، فک و رقبہ، گردنیں چھڑاؤ، لوگوں کو آزاد کرو. تو غلامی سے لوگوں کو بیزار کرنا، غلامی کیا ہے اس کا احساس پیدا کرنا، لوگوں کی گردنیں چھڑانے کی تعبیر اختیار کرنا، پھر اس کے بعد بار بار اس کی ترغیب دینا، یہ بتا رہا تھا کہ ہم کیا چاہتے ہیں. لیکن چونکہ سماجی ارتقاء اس مرحلے پر نہیں تھا تو اس وجہ سے ایسے تدریجی اقدامات کیے گئے کہ ان کا راستہ بند ہو. آگے جو لوگ غلام ہیں یا ادھر ادھر سے لوگ خرید کے لے آئیں گے، ان کے ساتھ حسن سلوک کے رسوم قائم کیے جائیں، اسی طریقے سے ان کی آزادی کی راہیں کھولے جائیں تدریج کے ساتھ. اس میں آپ جانتے ہیں کہ کتنا عرصہ لگ گیا. انسان آسانی کے ساتھ قبول نہیں کرتے. یعنی ہمارے ہاں بھی غلامی اسی وقت آ کے ختم ہوئی جب 1948 میں عالمی سطح پر اس کا اعلان کر دیا گیا. ٹھیک. یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ موجود تھی، لیکن بہرحال حکمرانوں کے ہاں، بادشاہوں کے ہاں، راجوں مہاراجوں کے ہاں اس کے آثار موجود تھے مشرق میں بھی. تو آہستہ آہستہ اس کو ختم کیا گیا. جمہوریت بھی ایک نظم ہے. اس کا پہلے تو ماڈل بننا چاہیے، پھر یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے لیے وہ بنیادی ادارے کیسے وجود میں آئیں گے. وہ بنیادی ادارے صرف ریاست کے ادارے نہیں ہیں، جیسے عدلیہ ہے، جیسے مقننہ ہے، جیسے انتظامیہ ہے، یا اسی طرح افواج ہے یا اور اس نوعیت کے ادارے ہیں. اس کے ساتھ آپ کو خود جمہوری اسٹرکچر کو بھی نیچے تک لے جانا ہوتا ہے. وہ مقامی حکومتوں سے اٹھتا ہے اور اوپر تک جاتا ہے. تو اس سب کچھ کو تدریجی طریقے سے قائم ہونا چاہیے تھا. ہمارے ہاں یہ نہیں ہوا. وہ لوگ جو مغرب کے ملکوں سے پڑھ کے آئے تھے، وہاں جمہوریت دیکھ کر آئے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، اب ہم تاریخ کے اس مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں کہ جہاں ہم آپ ایک خالص جمہوری نظام قائم کر دیں گے. چنانچہ ریاستیں بھی ختم کر دی گئیں اور کوئی پرانی تاریخ اور روایت بھی اپنے سامنے نہیں رکھی گئی، بلکہ بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح کا پارلیمانی نظام
کم و بیش ہم دیکھتے ہیں کہ برطانیہ میں چل رہا ہے، اس میں سے بادشاہت کو نکال کے اس کی جگہ ایک صدر صاحب وجود میں لائے گئے اور دونوں ملکوں نے اس کے دساتیر بنا لیے۔ تو یہ میرے نزدیک ایک ایسا عمل ہے کہ جو اپنے ہدف کے لحاظ سے تو پسندیدہ قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر انسانی سماج کے لحاظ سے دیکھیں تو اس کو اس میں ارتقاء کے کچھ مراحل سے گزرنا تھا۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ یہ طریقہ اختیار کرتے کہ یہ کس طرح آگے گزرے گا، یعنی مختلف مراحل سے کیسے آگے گزرے گا، یہاں تک کہ پوری معاشرت، پوری تہذیب، آپ کے جاگیردار بھی، آپ کے سرمایہ دار بھی، آپ کے شہروں میں رہنے والے بھی، دیہات میں رہنے والے بھی اپنے آپ کو اس کا فعال حصہ بنانے میں کامیاب ہو جائے۔ تو یہ قومی شعور، یہ سماجی شعور جو ہے، اس کی ڈیولپمنٹ ہمارے ہاں نہیں ہوئی۔ اب اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ دنیا کو پیچھے لے جایا جائے۔ آپ وہاں آ چکے ہیں، آپ ہمارے ہاں کچھ دساتیر بن چکے ہیں، کچھ روایات قائم ہو چکی ہیں، کچھ ادارے وجود پذیر ہو گئے ہیں، اس میں مشکلات ہیں، مسائل ہیں، لیکن اگر ہم یہ عزم کر لیں کہ ہمیں اس کو کامیاب بنانا ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ پھر یہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں رکاوٹ کیا کیا پیدا ہوتی ہے۔ تو اگر خلوص نیت کے ساتھ ہمارے ہاں کی تمام قوتیں، خواہ وہ دیہات کے جاگیردار ہیں، خواہ وہ آپ کے سرمایہ دار ہیں، خواہ وہ آپ کی افواج ہیں جن کے پاس بہرحال بندوق ہے، وہ سب یہ طے کر لیں کہ ہمیں ایک محکم نظام اس قوم کو دینا ہے، اور دینا ہے تو اس میں بیٹھ کر یہ دیکھا جائے کہ اس وقت کیا کرنا ہے، مستقبل میں کیا کرنا ہے۔ ٹھیک، یعنی جو کھیل کھیلنے کا طریقہ ہے وہ بند کر دیا جائے، اسی طریقے سے پس پردہ رہ کے حکومتیں کرنے کے تصورات کو دفن کر دیا جائے، نظریہ ضرورت کو بھی ایک طرف رکھ دیا جائے، اور یہ طے کیا جائے کہ ہمیں بہرحال ایک ایسے نظام کی طرف آگے بڑھنا ہے جس میں لوگ فیصلے کریں گے اور لوگوں کے فیصلوں کو وہ عزت دی جائے گی جو انہیں دی جانی چاہیے۔ ٹھیک، اور پورا نظم، خواہ وہ مقننہ ہے، خواہ وہ عدلیہ ہے، خواہ وہ انتظامیہ ہے، وہ اس اصول کو تسلیم کرے گی۔ اس سے آپ کے ہاں سیاسی استحکام پیدا ہوگا بتدریج، اور سیاسی استحکام یا پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے جو اصل میں قوم کی ترقی کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں کا بالکل غلط خیال ہے کہ احتساب کے نعرے لگانے سے یا تبدیلی کا رومان پیدا کرنے سے یا ہر روز ایک نیا مسیحا تلاش کرنے سے آپ کوئی تبدیلی لے آتے ہیں۔ ہرگز نہیں، تبدیلی ہمیشہ محکم بنیادوں پر آتی ہے، تدریجی عمل سے، اور تدریجی عمل میں فکر بھی اور اعمال بھی اور تدبیر بھی اور سیاست بھی یہ مل کر اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کردار میں یونیورسٹیاں بھی شامل ہوتی ہیں، مفکرین بھی شامل ہوتے ہیں، میڈیا بھی شامل ہوتا ہے، یہاں تک کہ آپ اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں آپ کا نظام ایک محکم نظام کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو لوگ میٹر کرتے ہیں، جن کی کوئی حیثیت ہے، ان کی نیت صاف ہو۔ اگر آپ اس سارے عمل کو تدریجی طریقے سے آگے بڑھنے دیں تو یہ برابر ہو جائے گا، یہ ثمرآور ہو جائے گا، لیکن اگر بار بار اس میں مداخلت کریں گے، بار بار اس میں اپنے مفادات کو سامنے رکھ کے اقدامات کریں گے، بار بار قوت اور اقتدار کی طلب آپ کو ان سارے نظام کو تلپٹ کرنے پہ آمادہ کرے گی، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پھر اس کے بعد اس قوم کی تقدیر کبھی بنی نہیں سکے گی۔ ٹھیک، یہ بالکل اسی طریقے سے ہچکولے کھاتی ہوئی کشتی کی صورت اختیار کر لے گی۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ یہی ہوا۔ آپ صاحب بہت ہی بصیرت آموز اور بڑی خیرخواہی پہ مبنی آپ کا یہ تجزیہ تھا۔ ایک سوال لوگ عام طور پہ پوچھتے ہیں کہ مانیے ہمارے یہاں دساتیر بھی موجود ہیں، جمہوری انتخاب بھی ہوتا ہے، لیکن باہر کیف نمائندگی کی صورت تو پھر انہی لوگوں کو ملتی ہے جو وڈیرے ہیں، جاگیردار ہیں، ذمہ دار ہیں، اور پھر آگے انہی کی نسلیں ہیں، موروثیت ہے۔ تو یہ مجھے بتائیے گا کہ جمہوری نظام پیدا ہو گیا، سسٹم بھی بن گیا، لیکن جو کچھ پہلے ہوتا تھا جمہوریت سے، وہ جمہوریت کے بعد ہوتا ہے۔ گاؤں میں ایک جاگیردار تھا، لوگ اس کے مظاہرے تھے، اب وہی جاگیردار گاؤں سے اٹھ کے اسمبلی میں آ کر بیٹھ گیا ہے، لوگ تو وہیں کے وہیں پہ موجود ہیں۔ تو یہ کہ ان جاگیرداروں، سرمایہ داروں کے ہاتھوں سے لے کر عوام کے اندر سے کوئی نمائندے پیدا کیے جائیں، وہ آ کر ایوان میں ملک کی تقدیر کو بدلیں، اس پورے تصور کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ جو عوام کے اندر سے آئیں گے، جب وہ اوپر آ جائیں گے تو وہ بھی جاگیردار بن جائیں گے، وہ بھی سرمایہ دار بن جائیں گے۔ میرے نزدیک تو یہ بالکل مصنوعی خواہشیں ہیں۔ سوسائٹی جیسے ہوتی ہے اس کی نمائندگی ویسے ہی ہونی چاہیے، یہی صحیح طریقہ ہے۔ اس میں علم داخل ہو جائے، اس میں صلاحیت داخل ہو جائے، اہلیت کی بنیاد پر فیصلے ہونے لگ جائیں، یہ ایک تدریجی عمل ہے۔ اس کے لیے آپ کو سوسائٹی کو تعلیم یافتہ بنانا ہوتا ہے، تعلیمی اداروں کو مستحکم کرنا ہوتا ہے،
اعلیٰ درجے کا فکر پیدا کرنا ہوتا ہے. یہ معاملات ہیں جن کو زیادہ توجہ کا مستحق بننا چاہیے. اس طرح کے خواب دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو سوسائٹی ہوگی اس سے وہی قیادت سامنے آئے گی. اور اس میں اگر فرض کر لیجئے کہ ہمارے ہاں ایک موروثی احساس موجود ہے، وہ بھی قدرت کا اور فطرت کا نظام ہے، اس کے اندر سے اٹھتے ہیں لوگ. اچھا، آخر بہت سے لوگ ہیں کہ جن کے باپ دادا وکلاء تھے، ان کے ہاں یہی روایت قائم ہو گئی. بہت سے لوگ ہیں کہ جو آپ دیکھیں ڈاکٹروں کے خاندان بن جاتے ہیں. تو سیاستدانوں کے معاملے میں اس کو خواہ مخواہ کیوں مسئلہ بنا لیا جائے؟ جو لوگ موجود ہیں، لوگ ان پہ اعتماد کرتے ہیں، ان کی اہلیت کی بنیاد پر ان کو منتخب کر کے لاتے ہیں، اور باپ کے بعد بیٹے کو یا بیٹی کو بھی یہی حیثیت دے رہے ہیں. تو یہ لوگوں کا فیصلہ ہے، اسی کو آگے چلنا چاہیے. اس کی مذمت میں تقریریں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ بتدریج ہماری سوسائٹی میں سیاسی جماعتیں محکم ہوں، یعنی ظاہر ہے کہ یہ کون سی پاکٹس ہیں، یہ جاگیرداری بھی ایک قوت بناتی ہے، سرمایہ بھی ایک قوت بناتا ہے. اگر آپ سیاسی جماعتوں کو فعال کریں گے، سیاسی جماعتیں قاعدے سے کام کرنا شروع کریں گی، ان کو بار بار تخریب کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا، تو وہ خود ادارے بن جائیں گی. انسان نے جو ادارے بنائے ہیں دنیا کے اندر اپنا نظم چلانے کے لیے، ان میں قبیلے کا ادارہ ہے، ان میں برادریاں ہیں، ان میں اور بہت سی چیزیں ہیں، وہ بتدریج جمہوری مملکتوں میں سیاسی جماعتوں کی صورت میں ڈلتی چلی جاتی ہیں. اس عمل کو تدریجی طور پر ہونا ہے. میں نے تو اصولی بات یہی کہی ہے کہ میرے نزدیک تو اس سے پیچھے سے معاملہ شروع کرنا چاہیے تھا. یعنی جو ریاستیں موجود تھیں ان میں جو نظام موجود تھا، اور جس طرح پہلے سے ہمارے ہاں بادشاہت چل رہی تھی، وہاں سے بتدریج اس کو نیچے لانا چاہیے تھا. لیکن اس کے اسباب موجود نہیں رہے، اور ہم نے آگے بڑھ کر دساتیر کی بنیاد پر حکومتیں قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا. اس میں جو سوسائٹی کے اندر فطری قیادت موجود ہے، وہ قیادت کہیں جاگیر نے پیدا کی ہے، کہیں سرمایہ نے پیدا کی ہے، کہیں کسی پس منظر نے پیدا کی ہے، کسی بڑے عالم کی اولاد نے پیدا کی ہے، کسی سیاستدان کے سیاسی پس منظر نے پیدا کی ہے، وہیں سے آئے گی قیادت پہلے مرحلے میں. اور جب وہ قیادت آئے گی تو پھر تدریجی عمل ہے کہ جو اس کو بہتری کی طرف لے جائے گا. پہلے ہی مرحلے میں اس کو متون کرنے کا ذریعہ بنا لینا، یہ حقیقت میں اس عمل ہی کو روک دینے کے مترادف ہے. ہمارے ہاں یہ تمام چیزیں اصل میں رومانوی مزاج کے ساتھ کی جاتی ہیں. سیاست زندگی کے حقائق کی تنظیم کا نام ہے، اور زندگی کے حقائق جیسے ہوتے ہیں وہیں سے اس کی ابتدا کرنی چاہیے. اچھا، بہت ہی اہم بات آپ نے فرمائی. آگے بڑھاتا ہوں اس موضوع کو. آپ سے جب ہم نے گفتگو کی کہ جس وقت آخری انتخاب ہوا ہے خلیفہ راشد کا، اور اس کے بعد مسلمانوں کا سسٹم خود ملوکیت میں تبدیل ہو گیا، تو آپ نے ایک نقطہ بیان فرمایا تھا کہ ہمارے پاس کوئی ایسا میکینزم ہی نہیں تھا کہ اتنی بڑی سلطنت میں لوگوں سے رائے لے کر کو ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو بنایا جائے. پاکستان کے حوالے سے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب یہ تقسیم ہوئی ہے، اتنا بڑا آبادی کا تناسب ہے، اور اس کے اندر اکثریت ان لوگوں کی تھی جو پڑھے لکھے نہیں ہیں. یہ جو انتخابی معاملہ ہم نے ایک جگہ سے اٹھایا، اس کو کاپی کیا اور اپنے ملک میں نافذ کر دیا، کیا آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ اتنے بڑی آبادی کو انتخابات کے سسٹم میں ڈھال کر رائے لینے کا عمل بھی تدریج سے ہونا چاہیے تھا؟ کیونکہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ووٹ کا ریشو ہے، لوگ اس کو اپنا ہی نہیں رہے، اس میں پریزنٹ ہی نہیں ہو رہے. وہ تعلیم اور تربیت لوگوں میں تو ایک طرف خود وہ جو ایوان نمائندگان بنتا ہے وہاں انتخاب ہو تو ان کو سینٹ میں ووٹ ڈالنا نہیں آتا. تو اس کے اندر بھی کوئی تدریج چاہیے تھی. اگر تو بادشاہت مل جاتی تو پھر تو یہ تدریج ہم اختیار کر سکتے تھے، اس پہ سوچ بھی سکتے تھے. یعنی کوئی نظم ملنا چاہیے تھا نا پیچھے. وہ پیچھے سے جو نظم ملا ہے آپ کو، کیا وہ کسی قاعدے پر مبنی تھا؟ تو اگر بادشاہت جس طرح میں نے عرض کیا مل جاتی، دنیا میں بادشاہت رہی ہے. میں نے ابھی اسی لیے حوالہ دیا کہ دنیا کے 44 ممالک میں اس وقت بھی بادشاہت ہے. اس وقت بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت بھی یورپ کے 10-12 ممالک میں بادشاہت قائم ہے. برطانیہ عظمیٰ جہاں جمہوریت پیدا ہوئی ہے وہاں بھی بادشاہت ہے. تو یہ اصل میں ماضی ہے. اس ماضی سے جمہوریت کو آگے بڑھنا تھا، تو یہ تو ہمیں موقع ہی نہیں ملا. جب یہ موقع نہیں ملا تو پھر اس کا ایک نتیجہ نکلنا تھا، اور وہ یہ کہ ہم ایبرپٹ اقدامات کریں. وہ ہو گئے ہیں. اب میں نے عرض کیا کہ اس کو آپ لوٹا نہیں سکتے. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں وہ سب یہ بیٹھ کر فیصلہ کریں کہ ہم کو ایک کامیاب جمہوری نظام قائم کرنا ہے. دنیا کو پیچھے نہیں لے جایا جا سکتا، اور جب نہیں لے جایا جا سکتا تو اس طرح کے خواب بھی نہیں دیکھنے چاہیے. جہاں آپ آ کر کھڑے ہو گئے ہیں وہاں ایک دستور آپ نے بنا لیا ہے. اس دستور کے مطابق انتخابات کے مرحلے سے بھی آپ گزر گئے ہیں.
اب یہ دیکھیے کہ ہم انتخابات کے نظام کو کتنا بہتر کر سکتے ہیں، ہم سیاسی جماعتوں کی تنظیم کو کتنا بلند کر سکتے ہیں، ہم اپنے سیاسی رہنماؤں کو کیسا اعتماد دے سکتے ہیں، ہم اس محکم سیاسی نظام کو کس طریقے سے مستقبل کے ایک ایسے نظام میں ڈال سکتے ہیں جو قوم کی، ملک کی ترقی کا باعث بن جائے۔ تو یہ ساری چیزیں جتنی ہیں ان کو اہداف کی حیثیت سے سامنے رکھ کر میں نے عرض کیا سب لوگ اگر نیک نیتی کے ساتھ یہ فیصلہ کر لیں کہ انہیں اسے کامیاب کرنا ہے تو بتدریج اس کی اصلاح بھی ہو جائے گی۔ یعنی اب بتدریج نظام قائم کرنے کے مرحلے سے ہم آگے گزر گئے ہیں، اب بتدریج اصلاحی عمل ہونا چاہیے۔ نظام کو چلنے دیں، اس کو اپنے میکنزم میں خود بھی اپنی اصلاح کرنے دیں، اور ہم بھی یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم یہ اصلاحی عمل ایک تدریج کے ساتھ انجام دیتے رہیں گے۔ یہ آپ دیکھیں گے کہ اگر بار بار انتخابات ہوتے رہیں، نظام کو اکھاڑ کر نہ پھینکا جائے، اس میں مداخلتیں نہ کی جائیں، اس میں پس پردہ بیٹھ کر ڈوریاں نہ ہلائی جائیں، اسے پتلیوں کا تماشا نہ بنایا جائے، تو تدریج کے ساتھ آپ یہ دیکھیں گے کہ نظام خود اپنے اندر سے اپنی اصلاح کے مواقع پیدا کر لیتا ہے۔ اس لیے کہ انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ وہ دنیا میں ہمیشہ سے صحیح و خطا کے اصول پر سیکھتا ہے۔ یعنی اس طرح کا کوئی تصور آج تک قائم نہیں کیا جا سکتا کہ آپ آخری درجے میں کسی منتہائے کمال کو چھو لیں، ایسا نہیں ہوتا۔ صحیح و خطا، ٹرائل اور ایرر، یہ عمل ہے جس سے آپ علم میں بھی آگے بڑھتے ہیں، جس سے آپ سماج میں بھی آگے بڑھتے ہیں، جس سے آپ سیاست اور معیشت میں بھی بہتری کے اسباب پیدا کرتے ہیں۔ تو آپ پیچھے تو آپ جا نہیں سکتے، یعنی اگر ایک کام ہو گیا ہے تو بس وہ ہو گیا ہے، اس کو پیچھے لے جانے کی بجائے جس جگہ وہ پہنچ گیا ہے وہاں سے اس کی اصلاح کے لیے تدریجی اقدامات لیکن نیک نیتی کے ساتھ کرنا سیکھیں۔ ٹھیک، اچھا ہم سے بھی بتائیے گا، بر صغیر کا جو سماجی پس منظر ہے، آپ کی ایک گہری نظر ہے اس پہ، خود تاریخ پہ یہاں پر جو علوم فنون آگے بڑھے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک اور بالخصوص بر صغیر ہی کو لے لیں تو وہاں پر جو سیاسی قیادت ہے وہ کوئی بہت عالی دماغ لوگوں پر، کوئی ایسا جن کا کرزما ہو جو بات کریں تو لوگ ان کو سنیں، اور ہم چونکہ انسان ہیں، خونگرے پیکرے محسوس، ہم چاہتے ہیں کہ وہ لیڈرشپ کو مجسم کریں، اپنی آنکھوں کا تارا بنائیں، بڑے لوگ نظر نہیں آتے۔ ہمارا جو سیاسی کلچر ہے، سیاسی ڈائنامکس ہے، اس کے اندر لوگ اس سطح کے نہیں نظر آتے، جیسے کہ آپ مغرب میں دیکھیں کہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کا ایک علم کا پس منظر ہے، وہ دنیا کو جانتے ہیں، پورا ورلڈ ویو ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے اگر آپ سماجی تجزیہ کریں کہ ہمارے ملک میں یہ جو سیاست کے اندر اعلیٰ لیڈرشپ یا اعلیٰ دماغ لوگ کیوں نہیں پیدا ہو سکے؟ 1947 سے پہلے ایک نگاہ اٹھا کے دیکھیں کس درجے کی لیڈرشپ پیدا کی ہے اس بر صغیر نے۔ یعنی وہ لوگ تو تاریخ ساز شخصیات ہیں۔ آپ پنڈت جواہر لال کو دیکھیں، آپ مہاتما گاندھی کو دیکھیں، آپ ہندوستان میں جو کانگریس کی قیادت ہے اس کے ایک ایک شخص کا مطالعہ کریں، آپ علامہ اقبال کو دیکھیں، آپ محمد علی جناح کو دیکھیں، ان کے ساتھیوں میں بعض بہت غیر معمولی لوگ ہیں، ان کو دیکھیں تو بڑی غیر معمولی قیادت پیدا کی ہے۔ اس قیادت کو آگے بڑھنے کے مواقع ملنے چاہیے تھے۔ اگر وہ قیادت اسی طریقے سے آگے بڑھتی تو پھر اس کے بعد اسلاف سے اخلاف تربیت پاتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ جو مصنوعی قسم کی باتیں ہم کرتے ہیں کہ موروثی نہیں ہونا چاہیے اور فلاں نہیں ہونا چاہیے، نہیں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے اسی کے مطابق چلنا چاہیے۔ اس میں بارہا ایسا ہوتا ہے کہ خاندانوں کے اندر سے بڑے لوگ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اچھے لوگ نمایاں ہوتے ہیں، اہلیت کو خود مواقع ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو چونکہ یہاں بار بار مداخلت کی گئی ہے ہمارے ملک میں، اس لیے یہاں پستی آتی چلی گئی ہے، اور یہی صورتحال کم و بیش ایک دوسرے پہلو سے ہندوستان میں ہوئی ہے۔ یعنی بھارت میں بھی ایک دوسرے پہلو سے یہی صورتحال ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ جو وہاں ایک مذہبی کشمکش تھی اس کو ٹھیک طریقے سے سمجھ کر ان لوگوں نے معاملہ نہیں کیا جو وہاں حکومت میں ابتدا میں آئے۔ بڑے لیڈر تھے وہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کا مزاج بھی رومانوی تھا۔ رومانوی مزاج کی سب سے بڑی خامی یہی ہوتی ہے کہ وہ وقت سے پہلے بعض اقدامات کر ڈالتا ہے۔ بہت اہم بات۔ چنانچہ وہاں جس سوشلزم کا تجربہ کیا گیا، یعنی وہ سوشلزم بھی کوئی حقیقی سوشلزم نہیں تھا، وہ تباہ کاری کا ذریعہ بنا۔ ہمارے ہاں بھی ایک تجربہ اسی نوعیت کا کیا گیا، اور جو یہاں پر ایک بنیاد پڑی تھی اس بنیاد ہی کو، صنعتی بنیادی کو اکھاڑ کر پھینک دیا گیا۔ تو اس طرح کے معاملات اگر نہ ہوتے اور ایک تدریجی ارتقاء کے ساتھ سوسائٹی جس طرح کھڑی تھی اسی طرح آگے بڑھتی، تو آپ یہ دیکھتے کہ وہ خود اپنی خامیوں پر بہت حد تک قابو پا لیتی۔ پھر میں یہ بھی عرض کروں گا کہ یہ یوں نہیں ہے کہ محض ایک سیاسی عمل ہے جس کو تدریج کے ساتھ ہونا چاہیے، اس کے ساتھ
سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنی قوم کی تعلیم کا اہتمام کیا ہے؟ کیا ہم نے اس کی تربیت کا اہتمام کیا ہے؟ کیا ہم تعلیم کو فی الواقع دور دراز دیہات تک اسی سطح پر لے گئے ہیں؟ کیا ہمارے ہاں جو کچھ بھی ہمیں بجٹ میسر رہا ہے اس میں تعلیم کو وہی اہمیت دی گئی ہے؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ لیڈرشپ کو کیا وہ استحکام ملا ہے کہ جس میں وہ اگر اپنے ذہن میں کوئی ویژن رکھتے ہیں تو اس کو روبہ عمل کر سکیں؟ دو بڑی نمایاں مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں. ایک مشرق بعید میں ہے، وہ ملیشیا کی مثال ہے. میں نے خود 10 سال وہاں گزارے ہیں. ایک آپ نے اپنے سامنے ترکی کی مثال دیکھی ہے. یہاں پر جمہوری نظام تدریجی طور پر ایک خاص سطح پہ پہنچا، اور پھر وہاں پر بھی ایک بڑے لیڈر کو، اس میں ہزار خامیاں ہو سکتی ہیں، اور یہاں پر بھی ایک طویل موقع ملا ہے کہ وہ محکم سیاسی روایات قائم کر سکے. اس میں 10 باتوں پر تنقید ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو سیاسی استحکام ہے یہ بہت سی خوبیوں کو پیدا کرنے کا باعث بن جاتا ہے. تو میں بنیادی بات یہ کروں گا کہ 3 چیزیں ہیں جن کو ہمیں ہر وقت پیش نظر رکھنا چاہیے. ایک یہ کہ سیاسی عمل میں کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہونے دی جائے. اچھا. کیونکہ سیاسی عمل بہتی ہوئی ندی کی طرح ہے. اس میں رکاوٹ پیدا ہوگی تو دائیں بائیں کا کوڑا کرکٹ اس میں تعفن جمع ہو جائے گا. اس میں کسی حال میں یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اپنی قیادت خود پیدا کرتا چلا جاتا ہے. تعلیم کو، تربیت کو، اسی طرح سوسائٹی کے اندر علمی اداروں کو استحکام دینے کی صحیح کرنی چاہیے، کیونکہ انہی کے اندر سے صحیح فکر پیدا ہوتا ہے. پھر اس فکر کی بنیاد پر لوگ نئی باتوں کو سوچتے، سمجھتے اور تبدیلیوں اور تغیرات کے لیے بنیادیں فراہم کرتے ہیں. اور تیسری اور آخری چیز یہ ہے کہ لوگوں کے لیے فکر کی آزادی کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بھی اگر آپ بھارت کو دیکھیں تو وہاں سب سے بڑا مسئلہ کیا پیدا ہو گیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک اکثریت کی نمائندہ قوت ایسی ہے جو یہ کہتی ہے کہ تمہارے فکر پر ہماری حکومت قائم ہوگی. اس نے اس کو ہندوتوا کا نام دے دیا ہے. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس بر صغیر کی روایات کے امین ہیں تو اب ہر شخص کو اسی سانچے کے اندر ڈلنا چاہیے. دنیا اس سے بہت آگے جا چکی ہوئی ہے. یعنی مذہبی تبدیلی ہندوستان میں آ گئی، سیاسی تبدیلی آ گئی، فکر کی تبدیلی آ گئی. کتنے لوگ ہوں گے جن کو آج آپ ملیں تو وہ کسی مذہب کے ماننے والے ہی نہیں ہوں گے. قومی ریاستوں کا تصور پیدا ہو گیا. وہ پرانی دیو مالا اپنی موت آپ مر گئی، اس کو آپ زندہ کرنا چاہیں گے تو اس سے سوسائٹی میں کشمکش پیدا ہوگی. ہمارے ہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ جب ہم نے یہ خیال کر لیا کہ یہ ملک تو اسلام کے نام پر بنا ہے تو یہاں پر مذہبی کشمکش پیدا کر دی گئی، اور اس مذہبی کشمکش نے معاملے کو آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے کھینچنا شروع کر دیا. اور اس کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے ایسے رومان ہیں جو ہمارے ہاں سیاست کا موضوع بن گئے، جو زمین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں رکھتے تھے. تو یہ چیزیں ہیں کہ جن کو جب آپ تک آزادی رائے کا اہتمام نہیں کریں گے، یعنی وہاں کیا ہوا ہے، وہاں اس فلسفے نے لوگوں کے لیے بولنے کا راستہ بند کر دیا. جب آدمی کو اپنی جان خطرے میں نظر آ رہی ہو تو صحیح فکر کہاں سے پیدا ہوگا، وہ بیان کہاں سے ہوگا، وہ اپنی راہیں کہاں سے نکالے گا، وہ لوگوں تک کیسے پہنچے گا. آج بھی اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ کی اپنی قوم کو سیاسی تربیت سے گزارنا ہے تو اس کے لیے آپ گاؤں دیہات میں جا کر اپنی بات کہہ سکیں، لوگوں کے ساتھ مل سکیں، ان کے سامنے حقائق کا تجزیہ کر کے ان کی تربیت کا اہتمام کر سکیں تو 10-20 سال میں ایک نئی قوم پیدا ہو جائے گی. لیکن اس کا دروازہ ایک طرف تو حکومتیں بند کرتی ہیں، ایک طرف یہ ہوتا ہے، اور دوسری جانب وہ جو بڑے گروہ ہوتے ہیں جو کسی سوسائٹی کو اپنے نظریے کے تحت کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کا راستہ بند کر دیتے ہیں. تو یوں آزادی فکر کبھی معاشرے کی طرف سے اور کبھی سلاطین کی طرف سے یہ مجروح ہوتی ہے. جب یہ مجروح ہوتی ہے تو سوسائٹی کا فکری عمل آگے بڑھنے میں کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں کو توجہ کا موضوع بنا کر ان کو درست کرنے کی صحیح کرنی چاہیے. آپ کہیں گے کہ تم کہتے ہو کرنی چاہیے، تو یہ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ کرنی چاہیے. لوگ اس چیز کو اہمیت نہیں دیں گے تو جو نتائج اس وقت دونوں ملکوں میں بھگت رہے ہیں وہ بھگتتے رہیں گے. ٹھیک ہے، ہم سے بہت ہی اہم بات ہے. آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. یہ بیان فرمائیے گا، ہمارے ملک میں پاکستان میں بالخصوص ہم نے دیکھا کہ ابتدا ہی سے مذہبی علماء نے سیاست میں حصہ لیا اور باقاعدہ سیاسی جماعتیں منظم کیں. اس وقت بھی وہ موجود ہیں. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے، پھر وہی بات کہ ہم ماضی میں جا کے چیزوں کو تبدیل تو نہیں کر سکتے، لیکن ماضی کے تجزیے سے شاید مستقبل کی کوئی نئے روشن راہیں جو ہیں وہ نکل سکیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس پورے عمل نے کہ علماء جو ہیں مدارس سے اور اپنی مسندوں سے اور خانقاہوں سے نکل کے سیاسی عمل میں سیاسی جماعتیں بنا کر انتخابی عمل میں شریک ہوئے، اس سے پاکستان کے جو مجموعی جمہوری نظام تھا اس کو کوئی فائدہ ہوا، وہ اسٹرینتھن ہوا، اور خود
جو علماء کی ایک ذمہ داری تھی، علماء کی ایک منصب، ایک برتری تھی، ایک علو مقام تھا، اس میں کوئی فرق واقع ہوا کیا؟ اس سے بہت نقصان پہنچا ہے، یعنی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں تھی کہ ایک سیاسی جماعت ہے 2 بن جائیں، 3 بن جائیں، 4 بن جائیں، لیکن وہ سیاسی جماعتیں ہی بننی چاہیے تھیں۔ علماء ظاہر ہے کہ کسی بھی مدرسہ فکر کے ہوں وہ اپنا ایک نقطہ نظر رکھتے ہوتے ہیں، وہ نقطہ نظر فکری سطح پر تقسیم ہی پہ مبنی ہوتا ہے۔ اچھا، اس لیے کہ علم کی ساخت ہی ایسی ہے، اس میں آپ کوئی رائے قائم کریں گے، یہ ضروری نہیں کہ سارے لوگ اس سے اتفاق کریں، اور یہ اتفاق اختلاف ہی ہے کہ جو اصل میں علم کی ترقی کا باعث بنتا ہے۔ علم کی دنیا بالکل ایک مختلف دنیا ہے، اس کو جب آپ سیاسی جماعت کی صورت دیتے ہیں تو آپ علم کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور سیاست کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ یعنی مجھے اس سے کوئی ابا نہیں ہے کہ اگر کچھ علماء اپنے اندر یہ صلاحیت محسوس کرتے تھے کہ ان کو سیاست کے میدان میں آنا چاہیے، تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ڈاکٹر حضرات اپنا پروفیشن بدل لیتے ہیں، وہ سیاست میں آ جاتے ہیں، انجینئر سیاست میں آ جاتے ہیں، اسی طریقے سے وہ بھی آنا چاہتے آتے، لیکن وہ سیاسی جماعتیں بنا کر ہی آنا چاہیے تھے۔ جب مذہبی جماعتوں کو آپ سیاسی جماعتوں کی صورت دینے کی صحیح کرتے ہیں تو اس سے دونوں کو نقصان پہنچتا ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ مذہبی جماعتیں پشت پناہی کر رہی ہوں سیاست کی، اس وقت بھی خرابی کا باعث بنتی ہیں، ویسی ہی خرابی کا باعث بنتی ہیں جیسے اگر بندوق پشت پناہی کرنا شروع کر دے تو وہ خرابی کا باعث بنتی ہیں۔ وہ بھی اصل میں ایک نوعیت کی طاقت ہوتی ہے جو اسلحے کے ذریعے سے اپنی قوت منواتی ہے۔ مذہب بھی ایک طاقت ہے، اور یہ طاقت جب عصبیت میں تبدیل ہو کر پشت پناہی کرے گی تو یہ فکری انتشار پیدا کر دے گی، اور فکری انتشار میں پھر ہر شخص اپنی حفاظت کے لیے حفاظتی اقدامات کرنے لگ جائے گا۔ تو سوسائٹی کو جس طریقے سے ایک رواں ندی کی طرح آگے بڑھنا چاہیے وہ نہیں بڑھ سکے گی۔ تو میں تو ہمیشہ سے رائے رکھتا ہوں کہ کوئی علماء اگر چاہتے ہیں کہ وہ سیاست میں فعال کردار ادا کریں تو ان کو چاہیے کہ وہ سیاسی جماعتیں بنائیں۔ یعنی یہ بات کہ وہ علماء کی ایک جماعت بنا لیں، اس سے تو یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ ریاست کے نظم میں اصل حق علماء کا ہے، اور اس سے وہی چیز پیدا ہوگی جس کا ظہور آپ اس وقت افغانستان میں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر ایک طرح سے 1 پارٹی گورنمنٹ قائم کر دی گئی ہے۔ یعنی میں ان کے اس عمل کو جدید تعبیر میں ڈھال کے بیان کر رہا ہوں۔ اب وہاں پر کوئی دوسری جماعت نہیں ہے، کوئی دوسری جماعت وہاں پن اپ بھی نہیں سکے گی، وہ سامنے بھی نہیں آ سکے گی، کیونکہ سیاسی عمل ہے جو ان کو سامنے لاتا ہے۔ تو آپ نے حقیقت میں کیا کیا کہ اب وہ لوگ کے جو مذہبی پس منظر رکھتے ہیں، کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، جو اس مذہبی تعبیر سے اتفاق رکھتے ہیں، جس طریقے سے وہ کمیونسٹ پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں چین میں یا روس میں، بالکل اسی طریقے سے وہ ایک پارٹی کا حصہ بن جائیں گے۔ اس کا نام آج ایک ہے، کل کوئی دوسرا بھی ہو سکتا ہے، اور جب وہ حصہ بن جائیں گے تو پھر گویا آپ کے ہاں یہ احساس پیدا ہوگا کہ اب حکومت اصل میں انہی کے پاس رہنی چاہیے۔ تو یہ افلاطون کے زمانے سے خواب دیکھا جا رہا ہے کہ کسی خاص علمی یا فکری طبقے کے ہاتھ میں حکومت رہنی چاہیے، یہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوا، اور اگر اس کو شرمندہ تعبیر کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو اس سے استبداد پیدا ہوا ہے۔ اس کی مثال آپ خود اپنے ہمسائے میں ایران میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں ایک طرح کی پاپائیت قائم ہو گئی، اگرچہ وہاں انتخابات ہوتے ہیں، اگرچہ وہاں پر عہدے انتخاب کے ذریعے سے پر کیے جاتے ہیں، لیکن بہرحال آخری فیصلہ کن اتھارٹی وہاں مذہبی گروہوں کو حاصل ہے یا مذہبی رہنماؤں کو حاصل ہے۔ تو یہی چیز جو ہے یہ ہر جگہ پیدا ہو جائے گی۔ ہمارے لیے اگر ہم کو جمہوریت کے راستے پر بڑھنا ہے تو صحیح اصول یہ ہے کہ مذہبی لوگ بھی یا علماء بھی اگر فرض کر لیجئے کہ سیاست میں فعال ہونا چاہتے ہیں تو یا وہ سیاسی جماعتوں کا حصہ بن جائیں یا سیاسی جماعتیں بنا لیں۔ وہ سیاسی جماعتیں بننی چاہیے، یعنی سیاسی نام کے ساتھ سیاسی جماعتیں۔ جب ان کو مذہبی تعبیر کے ساتھ سیاسی جماعتیں بنانے کی صحیح کی جائے گی تو سوسائٹی میں تفریق بھی ہوگی، انتشار بھی ہوگا، فرقہ بندی جو مذہبی بنیادوں پر بھی کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے وہ سیاست میں بھی داخل ہو جائے گی، اور یہ دیکھیں گے آپ کہ اس کے نتیجے میں مذہب کو آخر الامر مذہب کو شدید نقصان پہنچے گا۔ بہت ہی اہم بات ہے۔ میں اسی بات کو آگے بڑھا کے آپ سے پوچھوں گا کہ جو آپ نے ایک تجویز دی ہے، ظاہری بات ہے اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے، ایک لمبی ایک میراث موجود ہے دینی مذہبی سیاسی پارٹیوں کی بھی، اس کا بھی کوئی دنیا میں کوئی ماڈل سامنے آتا ہے کہ اس میں کوئی ریفارمیشن ہوئی ہو؟ کہا جاتا ہے کہ مراکش کے اندر اور تیونس میں جو راشد الغنوشی ہیں وہ بھی اسی سیاسی اسلام کو لے کے اٹھے تھے، نہضہ پارٹی، لیکن بتدریج اسی کو انہوں نے ریفارم بھی کیا۔ تو کیا آج بھی یہ امکان موجود ہے ہماری مذہبی سیاسی جماعتوں کے سامنے کہ وہ اس کو ڈھالیں بجائے مذہب کا کارڈ استعمال کر کے سیاست کا حصہ بنائیں؟ بہت سی جگہوں پر ہوا ہے، یعنی مصر میں اخوان نے سیاسی جماعت کو جنم دیا۔ اسی طرح کی صورتحال کم و بیش اگر آپ دیکھیں تو آپ کے ہمسائے بھارت میں ہوئی ہے۔
وہاں پر بھی ایک مذہبی تنظیم ہے جو پہلے سے موجود تھی، اس نے ایک سیاسی جماعت کو جنم دیا ہے۔ اسی طرح کی صورتحال جس طرح کہ آپ نے راشد الغنوشی صاحب کا نام لیا وہاں پر بھی ہوئی ہے، یعنی انہوں نے خود اصل میں اپنے اندر ایک ریفارم کا عمل کیا اور اس مذہبی جماعت کو ایک اچھی سیاسی جماعت میں تبدیل کر دیا۔ تو یہ بھی ایک عمل ہے، ظاہر بات ہے کہ یہ ہوتا ہے بہت سی جگہوں پر۔ تو ہمارے ہاں جماعت اسلامی مثال کے طور پر یہ کر سکتی تھی، لیکن اس نے نہیں کیا۔ یہ کچھ تجاویز آئیں بھی ایک زمانے میں، لیکن وہ روبہ عمل نہیں ہو سکیں۔ تو یہ عمل ہے جو ہوگا، بتدریج لوگوں کو اس کا احساس ہو جائے گا کہ سیاسی عمل اگر جاری رہتا ہے تو آپ کے پاس صحیح راستہ یہی ہوگا کہ اس سیاسی عمل کے لیے آپ سیاسی جماعتیں بنائیں، سیاسی جماعتوں کو محکم بنیادوں پر کھڑا کریں اور سیاسی طریقے سے سیاست کے اس پورے نظم کو چلانے کی صحیح کریں۔ اس کا فیصلہ مذہبی لوگوں کو بھی کرنا ہے کہ اگر وہ سیاست میں آنا چاہتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں۔ ویسے تو میرا احساس یہ ہے کہ وہ اپنے باطن میں جمہوریت کو قبول نہیں کرتے۔ اصلاً جمہوریت ان کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اسلام کے تقاضوں کو حقیقی طریقے سے پوری کر سکے۔ تو یہ بات اگر ان کو کہنی ہے تو جس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں اس وقت افغانستان میں، کہنی چاہیے تاکہ لوگوں کے سامنے کوئی التباس نہ پیدا ہو۔ لیکن اگر فی الواقع جمہوریت کے لیے دل کھلے ہیں تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ جمہوری طریقے بھی اختیار کریں، جمہوری لباس بھی پہنیں اور جمہوری طریقوں کے مطابق سیاست کے پورے نظم کو بھی چلنے دیں۔ یہی فیصلہ بندوق کو کرنا چاہیے اور یہی مذہبی رہنماؤں کو کرنا چاہیے۔ اچھا عام صاحب، ایک اور پہلو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، بالخصوص بر صغیر کے پس منظر میں، کیونکہ یہاں پر مذہبی سیاست پچھلے 100-150 سال سے جاری ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ جو مذہبی علماء جب سیاست کی طرف آتے ہیں تو جو اپنی علم کی ایک روایت ہے، تحقیق کا ایک ذوق ہے، ایک مزاج ہے اپنی ماضی کی تراث سے جڑنے کا، اس پر بھی یہ جو کانفلکٹ کی سیاست، چونکہ اگر کسی مدرسے کی کوئی بڑی شخصیت ہے، کوئی بڑا عالم دین ہے، وہ سیاسی میدان میں کھڑا ہے اور روز سیاست پہ بات ہو رہی ہے اور سیاست میں کانفلکٹ بھی ہوتا ہے، جواب الجواب بھی ہوتا ہے، تو اس سے جو علم کی روایت ہے، چونکہ لوگ ایک تہذیبی اثر لے رہے ہوتے ہیں اپنی بڑی شخصیت سے، تو علماء کی سیاست میں آنے سے ہماری جو علمی روایت تھی اس کے اندر ایک تحقیقی ذوق تھا، وہ بھی اثر انداز ہوا۔ یہ بات ان علماء کے بارے میں کہی جا سکتی ہے کہ جو اصلاً علم و تحقیق کا ذوق رکھنے والے لوگ تھے۔ مثلاً مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے جب اس راستے کو اختیار کیا تو یہ خیال پیدا ہوا اور بہت سے لوگوں نے کہا، اور میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ ان کی شخصیت سے یہ قوم، یہ ملک، یہ ملت بہت کچھ فائدہ مزید اٹھا سکتی تھی۔ ان کا اب بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے اگر وہ اس راستے کو اختیار نہ کرتے۔ اچھا، یعنی میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک آدمی کی جو بنیادی شخصیت ہے وہ کیا ہے؟ وہ علم کی دنیا کا آدمی ہے، تحقیق کی دنیا کا آدمی ہے، دعوت کی دنیا کا آدمی ہے، پھر اس کے لیے وہی میدان ہے۔ اس کو اللہ نے جس کی صلاحیت دی ہے اس کو اسی میں رہنا چاہیے۔ یہ زیادہ تر وہ علماء ہیں کہ جن کے ہاں موروثی طریقے سے وہ مسند آ گئی ہے، لیکن اصلاً وہ سیاست کا ذوق رکھتے ہیں۔ اچھا، اور خود آپ دیکھیں کہ مختلف علمی گھرانوں میں ایک سیاسی روایت بھی قائم ہے۔ جمعیت علماء ہند وہ قیام پاکستان سے بہت پہلے قائم ہو گئی تھی۔ تو اگر آپ سیاست کی روایت کے لحاظ سے دیکھیں تو ان کے ہاں تو یہ سیاست کی روایت اب کم و بیش 100 سال پورے کر رہی ہے۔ تو اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گویا علم کی مسند کو چھوڑ کر اختیار کیا۔ ان کے ہاں ایک تقسیم سی ہو گئی، اور وہ یہ کہ وہ لوگ کہ جو علم کی مسند کو رونق افروز کر سکتے ہیں وہ مدرسوں میں رہیں، وہاں تحقیق کریں، وہ کتابیں لکھیں، وہ تصنیفات زیر بحث لائیں، اور وہ لوگ کہ جن کا سیاسی ذوق ہے وہ یہ کام کریں۔ تو میرے نزدیک اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ جس آدمی کو قدرت نے یہ ذوق دیا ہے یا اس کی ایک موروثی روایت بن گئی ہے یا اس میں یہ صلاحیت ہے وہ یہ کام کرے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو پلیٹ فارم بھی سیاسی اختیار کرنا چاہیے۔ میرے نزدیک اتنی بات بہت کافی ہے۔ ٹھیک ہے شاہم صاحب، یہ بیان فرمائیے گا، آخری سوال آج کی نشست کا، مداخلت ہوتی ہے، آپ نے بتایا جمہوری روایات پروان نہیں چڑھ سکی ہمارے ملک میں، کہا یہ جاتا ہے کہ مداخلت کی جو وجوہات ہیں وہ بھی تو آخر یہ جمہوری نمائندے، یہی سیاستدان پیش کرتے ہیں، اور ایک بہت بڑا مقدمہ ہم دیکھتے ہیں قیام پاکستان سے اب تک جو سیاستدانوں کے سینے پر ایک داغ کی صورت میں نمایاں ہوتا ہے، وہ ہے اخلاص کی کمی اپنے ملک کے ساتھ، اپنی نیشن کے ساتھ، اور مالی خرد برد، کرپشن کے الزامات۔ یہ جب سب کچھ ہوتا ہے تو پھر بعض مسیحا اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ملک و قوم کو اب ان سے بچانا ہے۔ تو سیاستدان اگر سیاسی جمہوری روایت کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کو اپنی روش بھی ٹھیک کرنی چاہیے؟ دیکھیے، میں نے تو عرض کیا ہے کہ یہ سارے معاشرے کا مسئلہ ہوتا ہے، سیاستدان بھی یہیں سے پیدا ہوتے ہیں۔ اصلی چیز یہ ہے کہ کیا سیاسی عمل سے ہٹ کر کوئی قوت تو ایسی نہیں آ گئی کہ جو اپنے پاس کوئی اور طاقت رکھتی ہے۔ دیکھیے نا، اگر آسمان سے وہی آ جائے تو سیاستدان کیا کر لیں گے؟
اسی طرح اگر بندوق حکومت کرنے کا فیصلہ کر لے تو پھر سیاستدان کیا کر لیں گے؟ تو پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ قوم میں یہ شعور پیدا ہو کہ وہ سیاسی عمل کے ساتھ ہی اپنا نظم چلانا چاہتی ہے، اور دوسرے یہ کہ اس طرح کی جو قوتیں ہیں، میں نے عرض کیا نا کہ یہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو آپ خود پیدا کرتے ہیں، آپ کو سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے آپ خود اسلحہ خریدتے ہیں، اپنے ٹیکس سے فوجیں بناتے ہیں، پولیس کے ادارے بناتے ہیں اور دوسرے سیکیورٹی کے ادارے بناتے ہیں، وہی ادارے ہیں کہ جو اپنی اس قوت کو خود عوام کے خلاف استعمال کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور دوسری جانب وہ قوتیں کہ جن کے ساتھ کوئی مذہبی عصبیت وابستہ ہوتی ہے، وہ ظاہر ہے ہمارے جیسے معاشروں میں ایک بڑی طاقت ہوتے ہیں، تو وہ اپنی اس طاقت کو استعمال کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ جو استعمال کرنا ہے طاقت کا، یہ غلط استعمال ہے، اپنی حیثیت کا غلط استعمال ہے۔ آپ اس کو جب کمزور کریں گے تو سیاسی عمل مضبوط ہوگا، اور عام طور پر کسی بھی دائرے کے اندر جو لوگ پیدا ہوتے ہیں، سارے کے سارے لوگ بڑے غیر معمولی صلابت رکھنے والے لوگ نہیں ہوتے، کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں۔ کمزور لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہم ان کی کمزوری کے نتائج بھگتتے رہتے ہیں۔ اگر آپ اپنے پیچھے سے ان طاقتوں کو کسی راستے پر ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں، اور ظاہر ہے کہ یہ ان کے اپنے فیصلے ہی سے صحیح راستے پر آئیں گی، تو پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ کمزور لوگوں کے بجائے طاقتور لوگ، ذہانت رکھنے والے لوگ، علم رکھنے والے لوگ، سیاست کا صحیح ایپٹیچیوڈ رکھنے والے لوگ، وہ بتدریج نمایاں ہوں گے اور وہ قوم کی رہنمائی کی طرف آگے بڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم صاحب کنکلوڈنگ ریمارک سے بتائیے گا کہ ہمارے ہاں اداروں کے درمیان ایک بحرانی کیفیت کچھ مہینوں کچھ سالوں کے بعد پیدا ہو جاتی ہے، سٹیک ہولڈرز ہیں، ریاست کا نظم چلتا نہیں ہے، سب کو آگے لے کر چلنا پڑتا ہے۔ آپ کی نظر میں بالخصوص پاکستان کا جو ایک سماجی پس منظر ہے اور کچھ طاقت کا حلقے بھی موجود ہیں، ان میں بحران کو، اداروں کے درمیان بحران کو بچانے کا کیا فارمولہ، کیا لائے عمل ہے؟ جو لوگ بھی اس وقت اس نظم کے آپ اسٹیک ہولڈر کہہ لیجئے یا اس کے بنیادی کردار ادا کرنے والے لوگ ہیں، ان کے درمیان کھلے مذاکرات ہونے چاہیے۔ اچھا، یعنی آپ بات کریں، یہ دیکھیں کہ یہ بحران کیوں پیدا ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس پر بیٹھ کر گفتگو کریں، ایک دوسرے سے شرمانے کی بجائے جو کچھ آپ کے تحفظات ہیں سامنے رکھیں، اور اس کے بعد علم و عقل کی روشنی میں وہ لائے عمل بنائیں۔ کیونکہ اگر اس طرح سے سازش کا طریقہ اختیار کیا جاتا رہے گا اور بار بار سیاسی عمل کو ایسے ہی مداخلت کا ہدف بنایا جائے گا، تو اس سے سیاسی عمل کبھی مستحکم نہیں ہوگا۔ اور یہ آخری بات یاد رکھیے کہ ترقی کا راز اور کسی قوم کے آگے بڑھنے کا بھید جس چیز میں مضمر ہے، وہ سیاسی استحکام ہے۔ سیاسی استحکام ہے کہ جس سے آپ در حقیقت غیر معمولی نتائج پیدا کر دیتے ہیں۔ ملیشیا میں دیکھ لیجئے، ترکی میں دیکھ لیجئے، چین میں دیکھ لیجئے، سیاسی استحکام۔ اب وہ سیاسی استحکام ہم کو آمریت سے پیدا نہیں کرنا، وہ جمہوریت سے پیدا کرنا ہے، جس طرح کے مغربی ملکوں نے اس کا ایک اچھا نمونہ پیش کیا ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ سب لوگ مل کے اپنا کردار ادا کریں اور مذاکرات کے ذریعے سے وہ تدبیریں سوچیں کہ جس سے کانفلکٹ اور تصادم کے مواقع کم سے کم ہو اور آپ راستے پر چلنے کا اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں۔ ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ ناظرین، آج ایک بہت ہی اہم موضوع پر ہم نے غامدی صاحب سے استفادہ کیا۔ ہر دینی ہدایت باہر کے زمین پہ آ کر اپنے اطلاقی صورت میں روبہ عمل ہوتی ہے، لیکن پاکستانی سماج میں جمہوریت کیوں پروان نہیں چڑھ پا رہی تھی، اور وہ کیا عناصر ہیں کہ جن کو سامنے رکھ کر ہم بہتری کا لائحہ عمل بنا سکتے ہیں۔ بہت ہی اہم تجاویز غامدی صاحب نے دی ہیں۔ ضرورت ثمر کی ہے کہ لوگ اس پر سوچیں اور ایک گرینڈ ڈائلاگ کا آغاز ہو۔ علم و حکمت میں ہم مختلف پہلوؤں سے ان موضوعات کو زیر بحث لاتے ہیں۔ انشاءاللہ سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔